बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी सियासी शख्सियत के बारे में जो कि बहुत ही जानी मानी है, जानी पहचानी है। खादिम आला पंजाब, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की लाइफ पे थोड़ी सी ज़रा आपसे बात करेंगे, थोड़ी सी तफसीलात आपको बताएंगे कि वजारत आला से वजारत उज़्मा तक का जो उनका सफ़र था और एक बिजनेसमैन से लेकर वजारत उज़्मा तक का उनका जो सफ़र था वो हम आपसे थोड़ा सा ज़रा शेयर करना चाहेंगे कि उन्होंने जी कौन कौन से झंडे गाड़े, कौन कौन सी उन्होंने पी काटी मुल्की मईशत को संभालने के लिए, और मुल्की मईशत को संभालने का एक बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने अभी भी वजारत उज़्मा का जो कंट्रोल है वो संभालने के लिए उन्होंने हामी भर ली है फाइनली। तो नून लीग की जानिब से भी आप लोगों को पता होगा कि वो नॉमिनेटेड हैं वजारत उज़्मा के लिए, और दोबारा से हमारे ये वजीर आज़म साहब जो हैं ये शहबाज शरीफ होंगे। इनके थोड़े से ज़रा पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर नज़र डालने के लिए हमने सोचा चंद चीज़ें हैं वो आपसे हम लोग शेयर करते चलें। शहबाज शरीफ 1988 के इंतखाबात में पहली बार रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे जी। 1990 में कौमी असम्बली और 1993 में दोबारा पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब होकर अपोजिशन लीडर बने। 1997 के इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ पहली मरतबा पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। 1999 में परवेज मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ का जब निफाज किया तो तब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों भाइयों के खिलाफ तैयारा हाईजैकिंग और गद्दारी का मुकदमा बनाया गया था। 2007 में शहबाज शरीफ जद्दा से पाकिस्तान वापस आए और ज़िमनी इंतखाब में भक्कर से कामयाब होकर एक मरतबा फिर पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। ताहम जी अगले ही बरस सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया। ताहम 2 माह बाद फैसला उनके हक में आया और वो बतौर वजीर आला बहाल हो गए। शहबाज शरीफ 2008 में चौथी मरतबा बिला मुकाबला पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और 8 जून को 2008 से 26 मार्च 2013 तक दूसरी मरतबा वजीर आला पंजाब खिदमात सरअंजाम देते रहे। मई 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी मैंडेट के साथ फिर इक़्तिदार में आई। शहबाज शरीफ सूबाई असम्बली के 3 नशिस्तों PP 159 और PP 161, PP 247 और कौमी असम्बली की एक नशिस्त NA 129 पर कामयाब करार पाए। शहबाज शरीफ ने PP 159 की नशिस्त बरकरार रखी और रिकॉर्ड तीसरी मरतबा वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए। वजीर आला पंजाब के बारे में तो जाहिर है वो ये मैं ऑनेस्टली वैसे आपको बताऊं कि ही हैज़ बीन अ वेरी गुड CM अपने टेन्योर के, और पंजाब के जो खादिम आला का उनको टैग मिला था वो वाकई में अच्छा था। उन्होंने काम बहुत अच्छे किए, बहुत सारे काम उन्होंने किए। हाँ, लेकिन हम कुछ प्रोजेक्ट्स अगर लाहौर की हद तक वो खादिम आला थे, लेकिन लाहौर से जैसे ही हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते थे बाहर के हालात इंतहाई बुरे, इंतहाई मखदूश। और जो साउथ की तरफ भी आप चले जाएं, हम लोगों ने वहां पर बहुत सारे पावर प्लांट्स भी देखे। हम बहावलपुर यजमान तक भी हम लोग गए हैं, वहां पर भी हम लोगों ने विटनेस किया है। मेरे जहन में एग्जैक्टली नहीं आ रहा कि वो कौन सा वो सोलर प्लांट था, कोई बहुत बड़ा कायदे आजम सोलर प्लांट। वो बिल्कुल वहां पे भैंस और बकरियां और ये सारी की सारी वहां पे बंधी हुई थी। उसके बड़े बुरे हालात हम लोगों ने उसकी भी कवरेज की थी, हमने देखे थे। बहरहाल इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं जी कि शहबाज शरीफ साहब अक्सर उनके बड़े बयानात आपने सुने होंगे कि जी मैं वैसे तो मांगने नहीं आया लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी है। तो मईशत का चैलेंज अगर शहबाज शरीफ साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं वजारत उज़्मा की खातिर या मईशत को बेहतर करने के लिए वो वजीर आजम बनना चाहते हैं, ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब ऑब्वियसली आप देखेंगे ये तो कहते हैं जी कि नहीं मांगे बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब बेगर्स कांट बी चूजर्स तो यार आप एक इतने बड़े मनसब पे हेड ऑफ द स्टेट आप होंगे, आप अभी भी 16 माह की जो आपकी हुकूमत रही है उसके अंदर आपने दौरे भी किए, इंटरनेशनली भी आप गए, हर जगह से मांग तांग का सिलसिला जारी रहा। अब लेकिन आप क्या करेंगे? अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसी वक्त हम थोड़ी देर पहले वजारत पेट्रोलियम से खबर हमारे सामने आई कि 5 रुपए पेट्रोल में इजाफा हो रहा है फी लीटर।
اب یہ سوچیں کہ اگر یہ اضافہ ہوتا ہے تو 10 سے 13 روپے کا اضافہ پہلے ہوا 15 دن پہلے، اب دوبارہ یہ اضافہ ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ تو دوبارہ سے اکانومی کو آئی تھنک ریورس گیئر لگ رہا ہے۔ آپ لوگ کے خیال میں شاید یہ عوام کی جیب پہ اگر ڈاکہ ڈلے گا، بجلی مہنگی کریں گے، آٹے کے تھیلے مہنگے کریں گے، پیٹرول مہنگا کریں گے، گھی مہنگا کریں گے، چینی مہنگی کریں گے، اگر یہ ساری چیزیں مہنگی کر کے آپ نے عوام کا ہی خون چوسنا ہے تو معیشت کا یہ کون سا چیلنج ہے جو آپ ایکسپٹ کرتے ہوئے آپ وزارت عظمیٰ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں یہ چیلنج کو قبول کرتا ہوں؟ چیلنج تو میاں صاحب آپ نے 16 ماہ کے اندر اگر کوئی بہتری اگر آپ لے کر آتے تو آپ کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے تھی۔ آپ چھوڑیں، ہم آپ کی ساری باتیں مان جاتے ہیں کہ پرانی حکومتوں نے ستیہ ناش کر دیا اس ملک کا، لیکن 72-73 سالوں کے اندر کوئی ایک بندہ اس طرح کا آ جائے جو عوام کا سوچے، لیکن میرے خیال سے عوام کے لیے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے جی چلتے ہیں، شہباز شریف 2018 میں جی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور بانی پی ٹی آئی کے مقابلے میں عمران خان صاحب کے مقابلے میں وزیر اعظم کا انتخاب لڑا اور شہباز شریف ہار گئے۔ اچھا جی، شہباز شریف قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نامزد ہوئے۔ 2022 میں شہباز شریف کو متحدہ اپوزیشن نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا تھا اور شہباز شریف منتخب ہو گئے تھے۔ شہباز شریف لاہور NA 123 اور قصور NA 132 سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اب دوسری بار شہباز شریف نون لیگ اور اتحادیوں کے نامزد وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ اب یہ جی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے یہ ان کا ایک چھوٹا سا کیریئر تھا جو ہم نے سوچا ہم آپ سے شیئر کریں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم نہ ہوتے، اگر میاں صاحب وزیر اعظم ہوتے تو مریم صاحبہ کا کیا بنتا؟ مریم نواز صاحبہ تو پھر ان کی تو کہانی پھر ڈاما ڈول تھی نا، کیونکہ ادھر یہ ہوتا کہ اچھا جی والد صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ ہیں اور بیٹی صاحبہ جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہو رہی ہیں، تو وہ ان کو بہت زیادہ پہلے ہی ووٹنگ کا اور یہ جس طرح سے بھی جیت ہار کا سلسلہ سب کے سامنے ہے، یہ جو چلا ہے 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے سلسلے میں یہ ساری ایک ڈیبیٹ ہے، ایک لانگ ڈیبیٹ ہے جو چلتی آ رہی ہے کہ جی کون جیتا کون ہارا، کس کے ووٹ زیادہ تھے کس کے کم تھے، کس کے ووٹ کم کر دیے گئے کس کے بڑھا دیے گئے، یہی والی ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو ان کو مزید بہت زیادہ ایک ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نواز صاحبہ کو بھی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، آپ سب بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میاں صاحب منظر سے غائب ہیں، اس سارے منظر نامے میں میاں نواز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے۔ کہا یہ جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے حلقوں میں کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی باڈی لینگویج جی آپ لوگوں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میاں صاحب تو ہر جگہ یہی کہتے پھر رہے تھے کہ جی آئی لو یو، ڈو یو لو می، یس آئی لو یو۔ میاں صاحب ہر جلسے میں عوام کو کہہ رہے تھے کہ جی آئی لو یو ٹو چل رہا تھا، لیکن یہ کہ ووٹ کچھ اس طرح سے نہیں مل پائے۔ رانا احسان افضل صاحب ہیں جی فیصل آباد سے، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی۔ راجہ ریاض صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا گیا، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، بڑے سارے لوگ ناراض تھے۔ ابھی بھی جو بھی حلقے ہیں ایک اسپیسیفک وہ ہمیں خبریں دیتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ جی مسلم لیگ نون میں ایک یہ بہت بڑی پاٹس ہے اندر کہ جو ہار گئے ہیں وہ اب یہ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پھر کیوں نہیں جتایا گیا، بڑی ساری جگہوں سے تو جیت چکے ہیں، مطلب بڑے سارے لوگ جو بڑی لیڈ سے ہار رہے تھے وہ جیت گئے اچانک، تو ہمیں پھر کیوں نہیں جتایا گیا؟ تو میرے خیال سے یہ سارا جو ہے وہ ودن دا PMLN یہ والا گیم فکسڈ ہے کہ ان کو جس کی ضرورت تھی ان کو وہ لے آئے اندر، وہ جیت گئے، اور جن کی ضرورت نہیں تھی وہ سائیڈ پہ ہو گئے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ شہباز شریف سمجھدار آدمی ہیں، ان کو بھی پتا ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی، میرے خیال سے یہ جو آپ کے کیا نام ہے شیخ رشید صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ نون اور شین جو ہے نا یہ الگ الگ ہیں، تو میرے خیال سے یہ دس از دا ٹائم جس میں یہ باتیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ نواز ہے اور مسلم لیگ شہباز ہے، تو یہ نون اور شین کی جو گیم ہے نا وہ یہ والی ہے، یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی بات ہے۔ میاں صاحب جو ہے وہ obviously آپ نے دیکھا ہوگا بڑی جارحانہ تقاریر اپنی کرتے تھے، اس کے اندر وہ ہی واز اے بیڈ کاپ،
اور گڈ کاپ یہ تھے کہ یہ یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں نہیں آئندہ کوئی مسئلہ نہیں، اور ادھر سے میاں صاحب جو ہے لندن سے بیٹھ کے ہارڈ ہٹنگ کرتے تھے. میاں صاحب ابھی بھی آئے تھے میرے خیال سے وزارت عظمیٰ کے پورے چکروں میں تھے، لیکن وہ معاملہ نہیں بن پایا. لیکن آنیسٹلی سپیکنگ پاکستان دوبارہ سے میں پھر کہوں گا، ہر ویڈیو میں ہم لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ہی از اے پولیٹیکل فگر، ہی از اے فیس، وہ آپ کے پاکستان کا فیس ہیں. چاہے وہ دیکھیں عمران خان صاحب آئے، چاہے زرداری صاحب آئے، چاہے کوئی بھی آئے، بڑا ٹیکٹفلی اور گریسفلی زرداری صاحب نے ہینڈل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹینیور اگر میں بلاول کو وزیر اعظم بنا دیتا ہوں، بنانے کو وہ بنا دیتے. اس وقت کسی کی کوئی مورل گراؤنڈز پہ کسی کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ کسی کو 2/3 اکثریت حاصل ہی نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ بنا ہی نہیں سکتا. ہر بندہ مفلوج ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہے، چاہے اس میں ایم کیو ایم ہو، چاہے اس میں جماعت اسلامی ہو، چاہے اس میں مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے اس میں مسلم لیگ نواز ہو، چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو. جب سے یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا رپھڑ پڑا ہے نا کہ جی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تو ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، ابھی آج بھی 4 جو ہیں وہ آئی پی پی میں شامل ہو گئے، انڈیپینڈنٹ جو آزاد امیدوار ہیں، اس کے علاوہ بھی آنیاں جانیاں جاری ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی فارمیشن اب کیا ہوگی، یہ اب آپس میں یہ لوگ سارے ملیں گے، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. زرداری صاحب بڑی سمارٹ موو کھیل رہے ہیں کہ کل کو اگر بلاول کو اگر میں فرسٹ ٹائم اگر وزیر اعظم منتخب کروا بھی دوں، اور اگر ملکی حالات تو ہیں بڑے پتلے، حالت تو ٹائٹ ہے، تو اگر اس ٹائٹ حالت کے اندر اگر بلاول بھٹو obviously وہ تو دیکھیں ایز این انڈیپینڈنٹ ایز اے پرائم منسٹر وہ اکیلے تو ڈیلیور نہیں کر سکتے نا، ہے تو یہ والا سسٹم. تو وہ کہیں گے کہ جتنا بھی بیگیج ہے یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، تو اٹس اے اسمارٹ اینڈ ویری اسمارٹ پولیٹیکل موو بائی زرداری صاحب کہ انہوں نے کہا کہ نہیں پہن تسی رکھو. تو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ پھر شہباز شریف صاحب کے پاس آ جائے گی. شہباز شریف صاحب پھر کہیں گے کہ اچھا جی ادھر سے مانگ لیتا ہوں، ادھر سے مانگ لیتا ہوں، قرضے لے لیتا ہوں، وہی والی ان کی معاملات چلتے رہیں گے. سارا ان کا جو پولیٹیکل ایک کیریئر ہے وہ آپ سے شیئر کر لیا. دیکھیں جس کا کام اسی کو ساجے. ہی از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. آپ وزیر اعلیٰ پنجاب آتے، آپ خدمت کرتے پنجاب کی، آپ خادم اعلیٰ تھے، آپ کی بہت زیادہ عزت تھی، ہر بندہ پہچانتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ جب بزدار عثمان بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تھے، وہ جب یہ ساؤتھ میں اور پنجاب میں کہیں اندر نکل کے جاتے تھے نا، تو جو بیچارے بہت زیادہ سویٹ قسم کے جو لوگ ہوتے تھے جن کو اتنا نہیں پتا تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے اتنے، وہ ان کو یہی پتا ہوتا تھا کہ اچھا یار وہ وزیر اعلیٰ ہے تو وہ یہی ہوگا کہ ہاں میں نے پتا ہے تسی وہ خادم اعلیٰ ہو. آپ خادم اعلیٰ بہت اچھے تھے، آپ بہتر تھے، بہت اچھے تو نہیں تھے، خیر کون سی آپ دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہ گئی تھی، لیکن یہ کہ قدرے آپ نے بہت بہتر کیا تھا. آپ نے قسمیں وعدے کیے تھے کہ جی میں تو اس کو کراچی کو بھی میں فرانس بنا دوں گا اور اس کو بھی میں پیرس بنا دوں گا. کے پی کے پہ بھی آپ نے نظر ڈالی تھی کہ ہاں جی میں سب پروجیکٹس آپ کے بہت اچھے ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بیوروکریسی کو بھی آپ نے بڑا ٹائٹ رکھا ہے. لیکن میاں صاحب اب ذمہ داری اس بار آپ کے اوپر بہت بڑی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہے. ابھی ملکی حالات اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ انہی چکروں میں رہیں، کہ آپ گھومتے پھرتے رہیں اور آپ کے پاس کوئی کنکریٹ پلان نہ ہو. کنکریٹ پلان لے کر آئیں، خدا را کنکریٹ پلان لے کر آئیں. ان چیزوں سے، پولرائزیشن سے، پولیٹیکل پولرائزیشن سے بھی باہر آ جائیں. آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی سادہ اکثریت اپنی شو کر دیں انڈیپینڈنٹس، تو ہم بالکل پی ٹی آئی آ جائے اور بیٹھ جائے، ہم لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے. اس طرح سے نہیں ہوتا. اب کوئی بات نہیں، اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، اللہ کرے سینٹی پریویل کرے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اگر اپوزیشن کرتی ہے، اگر اپوزیشن میں بیٹھتی ہے، وہ تو کلیم کر رہے ہیں. آج ہماری صبح بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں شیر افضل مروت صاحب نے، شیر افضل مروت صاحب سے انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا. انہوں نے کہا جی زرداری صاحب نے تو کل رات کو مجھ سے کسی کے تھرو رابطہ کیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارے پاس آ جائیں. اس پر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ جی یہ اب یہ جو مذاق ہے نا، یہ مزاحیہ جو ڈرامہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اگر ہم ایسی کوئی بات کرتے، اگر زرداری صاحب کوئی رابطہ کرتے، تو وہ obviously ہم کسی سیریس پی ٹی آئی کے کسی رہنما سے بات کرتے، اور ہم لوگ ایک پراپر ایک پلیٹ فارم کے تحت پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے ہم لوگ ان سے بات کرتے. لیکن انہوں نے بات چیت بھی کوئی نہیں کی جی، اور شیر افضل مروت قائم ہیں، ڈٹے ہوئے اپنی بات پہ کہ نہیں جی رابطہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے. باتوں میں کچھ تھوڑا سا دم لگتا ہے شیر افضل مروت کی، وہ اس لیے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے ہی بجھے ہوئے دل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی پی ٹی آئی تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم تو سب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب نے بھی جب سب کو ساتھ ملا کے بٹھا کے، چوہی شجاعت اور یہ شہباز شریف صاحب اور ایم کیو ایم کے خالد مقبول، یہ سارے لوگ جب بیٹھے تھے تو ان کے سامنے بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ میں سب کو، میں پی ٹی آئی کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آئیں جی ریکنسیلیشن کی بات کریں اور معیشت پہ بات کریں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ پاکستان کھپے کا بھی انہوں نے نعرہ لگایا، لیکن یہ تحریک انصاف تو جی بہت کلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں پہ بھی حکومت بنائیں گے کے پی کے میں، اور ہم صوبے میں بھی حکومت، اپنے صوبے میں حکومت بنائیں گے، اور وہ تو وفاق کے لیے بھی بڑے پر امید ہیں۔ شرف افضل مروت صاحب کہتے ہیں جی کہ میں 3 دن آپ دے دیں، صرف 3 دن کے اندر کہانی بدلے گی۔ وہ کہہ رہے تھے کل جی میں جا رہا ہوں میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کو میں یہ زرداری صاحب کا پیغام بھی پہنچاؤں گا۔ تو اب یہ معاملات سمجھ میں نہیں آتے کہ اگر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے کہ جی تحریک انصاف ان کو لفٹ نہیں کرا رہی اس وجہ سے، کیونکہ دیکھیں ہے وہ بجھے۔ جماعت اسلامی نے بھی ہینڈ کر دیا، جماعت اسلامی، لیکن ہینڈ کچھ نہیں کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہینڈ نہیں ہو رہا میرے خیال سے۔ پی ٹی آئی کو تو مزید امپاور کر رہی ہیں پارٹیز، یہ بھی تھوڑا سا ذرا عقل کریں اس چیز پہ کہ آپ لوگ چھوڑ دیں۔ ہاں بھائی آپ لوگ کو پتا ہے نا پوری جنگ اس کی تھی کہ اچھا جی تحریک انصاف کو اگر نہیں آنے دینا، تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئی نا، پہلے بھی آئے تحریک عدم اعتماد پیش کی، پی ٹی آئی کو اتار دیا گیا، پی ٹی آئی چلی گئی، ٹھیک ہے اپنی ڈیلیورنس کے اوپر نہیں کر پا رہے تھے کام، ایک آپ سیاسی جماعت تھے، آپ لوگوں نے ایک اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ایک فورم یوز کیا، آپ لوگوں نے ان کی گورنمنٹ کو اتار دیا۔ اب اگر ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، تو بھائی آپ کسی کنکریٹ پلان کے ساتھ آئیں۔ شہباز شریف صاحب آئیں بائیں شائیں، اس کو مینگو دے رہا ہوں، اس کو بنانا دے رہا ہوں، اس کو سیب دے رہا ہوں، اس کو فلاں کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب اس سے باہر نکل آئیں۔ اور میرے خیال سے کہ ان کو آگے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ وزارت عظمیٰ کا جو ایک منصب ہے نا، یہ بہت ہی بڑا ہے، اور اسپیشلی پوری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، ہمارے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں، جگ ہنسائی ہوتی ہے پاکستان کی۔ آپ لوگ پاکستان کے بارے میں سوچئے، یا آپ لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرنا ہے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ جو کامن مین ہے اس بیچارے کو تو روٹی کی پڑی ہوئی ہے کہ اچھا جی روٹی یہ ہو گئی، بجلی کا بل میں نہیں دے سکتا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں کرایہ نہیں دے سکتا، وہ بیچارہ تو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ لوگ آتے ہیں اس میں اشرافیہ میں، آنیسٹلی اسپیکنگ آپ لوگ اشرافیہ میں آتے ہیں، تو اب اگر کوئی آپ کی گورنمنٹ بن جائے گی تو شہباز شریف صاحب اگر آپ وزارت عظمیٰ کے لیے آ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے بھی بڑی خوبصورتی سے سیف ایگزٹ کر دیا، حکومت میں ہیں بھی اور حکومت میں نہیں بھی ہیں، یہ بھی بڑی مزے کی چیز ہے۔ پی ٹی آئی آ جائے گی، پی ٹی آئی کا بھی نہیں پتا، آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر پی ٹی آئی لیٹ سپوز بائی اینی چانس اگر پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو یہ وہی بدلوں کا سلسلہ چل جائے گا۔ یہ آپ نے تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بھی دیکھ لیا تھا، فواد چودھری ہو گئے، آپ کے شہباز گل ہو گئے، آپ کے مراد سعید ہو گئے، آپ کے دوسرے لوگ ہو گئے، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ خان صاحب جو سراؤنڈڈ تھے نا جن لوگوں سے، ان پہ شدید تنقید ہم نے ہمیشہ کی ہے۔ وہ بندے ٹھیک نہیں تھے، ہمیشہ غلط مشورہ دیا، ہمیشہ انہوں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے خان صاحب کو غلط مشورے دیے، اور غلط مشوروں کی ہی صورت اور اس کی ریزلٹس یہ تھے کہ خان صاحب باتوں میں آئے، اپنے لیفٹ رائٹ گئے، اچھا جی فواد صاحب نے یہ کہہ دیا، نہیں جی آپ تو جی وہ تحلیل کر دیں اسمبلیاں، پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں، کے پی سے آپ چھوڑ دیں، ڈیزاسٹر تو تحریک انصاف کا وہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو بھائی تحریک انصاف نے بھی کوئی اچھے کام نہیں کیے، اب وہ اگر ان کے اوپر تھوڑا سا ذرا سخت وقت آیا ہوا ہے تو دوسری پارٹی جو ہے ان سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہا۔ بیسیکلی مقصد میری ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان کدھر ہے، اس کی گروتھ کدھر ہے۔ بلین ٹری پروجیکٹ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، وہ پی ٹی آئی کے دور میں پھر چلو تھوڑے سے کارڈز تھے، چیزیں تھی، نواز شریف لوگوں کے لیے ریلیف تھا، صحت کارڈ تھا آپ کا، بڑے لوگوں نے، ہم نے بڑے لوگوں سے باتیں کی ہیں، پتہ ہے صحت کارڈ سے بڑے لوگوں نے اپنے وہ لیے فائدے لیے۔ تو ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے وہ میرا پاکستان میرا گھر کی اسکیم تھی پاکستان تحریک انصاف کی، بہت زبردست تھی، ہمارے اپنے بڑے سارے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ آج انہوں نے گھر لیا ہوا، ان کی کرائے سے جان چھوٹ گئی ہے، وہ لوگ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ باقی تو ان لوگوں کے انہوں نے خوب ہی مذاق اڑایا، بہت ہی مذاق اڑایا ان لوگوں نے ہمیشہ سے، لیکن شہباز شریف صاحب کے بھی اگر کوئی پروجیکٹس تھے
وہ जंगला बस चला दी जी, फलां चला दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बूट पहन के बारिश में आ जाता है। और भाई कम से कम शहबाज शरीफ साहब वजीर आला तो थे, बहुत अच्छे थे, कहीं पर कोई अगर पानी अगर फंस गया है तो उधर शहबाज शरीफ साहब चले तो जाते थे। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही था कि शहबाज गिल साहब को भी वीडियो बनाने का बड़ा शौक था, वीडियोस बना रहे हैं जी गाड़ी के अंदर से, यहां पर जी पानी खड़ा हुआ है, यहां पर हम जा रहे हैं, यहां देख रहे हैं, बुजदार साहब के साथ 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 लगे हुए और करीब नहीं भटकने देते थे किसी को। तो आप ये बताएं इसके अंदर फिर कौन बंदा आएगा, कौन करेगा? अली जो आपके अली मोहम्मद खान है, अली मोहम्मद खान जैसी लीडरशिप चाहिए, पढ़ा लिखा बंदा, नॉनसेंस बात नहीं करता, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसने कभी नॉनसेंस बात नहीं की, हमेशा पाकिस्तान की बात की है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस पाकिस्तान के लिए आपने, हमने, सबने मिलके अपने इदारों को मजबूत करना है, अपने इदारों को सपोर्ट करना है। उन पे बैशिंग करेंगे, आप ये सोचें इंटरनेशनली क्या एक इंप्रेशन जाएगा। क्या आप लोग यहां पर बैठे हुए, आप पाकिस्तानी है ना, सारे सारे पाकिस्तानी देख रहे हैं, सबके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है। अगर हम पाकिस्तानी हैं, वी मस्ट ब्लीड ग्रीन। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को बुरा बोलें, पाकिस्तान के बारे में। ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको बिल्कुल एज ए जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों को हाईलाइट करेंगे, यार आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। हम अपने पार्ट पे हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के लिए जी बेस्ट विशेष हैं, अल्लाह करे ये जो बंदर बांट, अगर ये बंदर बांट हुई तो फिर तो ऐसी डंग टप्पाऊ काम चलता रहेगा। यही जो PDM 2 है, जो कि है तो PDM 2, उसमें ना चार चांद लगाने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ना मुस्लिम लीग नून ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना JUIF ने। मौलाना फजलुर रहमान भी जी अंगूर खट्टे हैं, उन्होंने भी आज आके दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी है, तो मैं तो इलेक्शन मानता ही नहीं, और मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं तो वैसे नहीं करता, तहरीक इंसाफ से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। तो वो अब बेचारे वो भी इसी आसरे में होंगे कि चलो उनको भी कोई मौका मिल जाए, वो भी पार्लियामान की शक्ल देख लें, वहां पर उनको भी कोई ओहदे से नवाज दिया जाए। बहरहाल सबको मिल बैठ के इस पे कोई सोचना पड़ेगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया। आप लोग एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी हमेशा से आप लोगों का जो किरदार है, जो आप पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, आप लोग जरूर कीजिए। ये एक एक कतरा कतरा मीशवत दरिया, एक एक कतरे से ही दरिया बनता है। आप लोग हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचा करें, अपना पार्ट, अपना किरदार जरूर अदा करें। आप लोग का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।